फ़िरोज़ा की उम्र शादी के वक़्त 36 साल थी। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी शादी किस कदर लेट हुई थी। और लेट शादी की सबसे बड़ी वजह गुर्बत थी, क्योंकि वो एक इंतहाई गरीब घर से तल्लुक़ रखने वाली एक किरायादार फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी। एक ऐसी लड़की कि जिसके माँ बाप का साया तो कब से सर से उठ चुका था, और एक भाई था जिसने माँ बाप के मरने के बाद उसे संभाला था। भाई इस वक्त 44 साल का हो चुका था और गैर शादीशुदा था। उस बेचारे की किसी जगह भी शादी नहीं हो रही थी, और इस बात को लेकर के ज़ाहिर बात है कि फ़िरोज़ा परेशान थी। उसकी अपनी शादी 36 साल की उम्र में एक ऐसे शख्स से हुई थी कि जिसके पहले से 2 बच्चे थे, और उन 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी उसके सर आन पड़ी थी। और ये शादी भी शायद ना होती, लेकिन इस शादी के होने की वजह ये थी कि उस शख्स की बीवी जो है वो फ़ौत हो गई, और एक हादसे का शिकार होकर जब उसकी बीवी फ़ौत हुई तो ज़ाहिर बात है कि 2 बच्चों को पालना, ख़ास तौर पर एक ऐसी बच्ची जो कि सिर्फ 2 या 2.5 साल की है उसको पालना, और एक ऐसा बच्चा जो कि सिर्फ 4 या 5 साल का है उसको पालना उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। वो काम करता या फिर अपने बच्चों की देखभाल करता। इसके लिए उसने फ़ौरी तौर पर एक रिश्ता कराने वाली औरत से रब्ता किया, और उस रिश्ता कराने वाली औरत ने उसे जो रिश्ता बताया वो फ़िरोज़ा का रिश्ता था। और फ़िरोज़ा उस वक़्त 36 साल की हो चुकी थी और अभी तक गैर शादीशुदा थी। वो शख्स जिसका नाम अकबर था और जिसके 2 बच्चे थे, जिसकी बीवी फ़ौत हो चुकी थी, वो अब भी 32 बरस का था। यानी वो फ़िरोज़ा से 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद 4 साल के फ़र्क पर था। लेकिन उसने ये 4 साल का फ़र्क नहीं देखा, और उसने फटाफट से फ़िरोज़ा से निकाह करने के लिए अपनी हामी भर दी, क्योंकि उसे 2 बच्चों की रखवाली के लिए एक आया चाहिए थी, एक बीवी चाहिए थी, एक नौकरानी चाहिए थी, जो कि उसके घर में ज़ाहिर बात है कि उसकी बीवी बनकर भी रहे और बिना तनख्वाह के उसके बच्चों को भी संभाले। फ़िरोज़ा को क्योंकि 36 साल उम्र हो जाने के बाद ये बात यकीन हो चली थी कि शायद अब उसकी शादी कभी हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि फ़िरोज़ा का बड़ा भाई शाहवेज़ अभी तक कुंवारा था और 44 साल जिसकी उम्र हो चुकी थी। ऐसे में ज़ाहिर बात है कि शाहवेज़ की अगर 44 साल उम्र हो चुकी थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तो आगे भी उसकी शादी होने का इम्कान बहुत कम था। किराए का मकान था और मज़दूरी के ज़रिए से कितनी आमदनी हो जाती थी, लोग यही सोचते थे। और जहाँ पर भी रिश्ते के लिए बात की जाती थी, लोग सबसे पहले 3 सवाल पूछते थे: घर अपना है या किराए का है, कमाता क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्र कितनी हो चुकी है। पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत ये भी बाद में देखी जाती थी, सबसे पहले अपना घर और कमाई देखी जाती थी। अगर आपकी कमाई अच्छी है तो आपकी पढ़ाई लिखाई को नहीं देखा जाएगा। अगर आपका घर अपना है तो आपकी शक्ल सूरत को नहीं देखा जाएगा, और कोई भी शख्स आपको अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग आज भी हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं कि जहाँ पर किसी जगह लड़कियों के रिश्तों को लेकर के परेशानी है और किसी जगह लड़कों के रिश्तों को लेकर के परेशानी है। लेकिन ये लड़कियों या लड़कों के रिश्तों की हद तक बात नहीं, बात ये है कि यहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो दूसरे के साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं है। अब अकबर ने अगर फ़िरोज़ा से शादी की थी तो उसके पीछे भी उसका मकसद था। मकसद ये नहीं था कि फ़िरोज़ा उसे पसंद थी या वो फ़िरोज़ा से शादी करना चाहता था। उसने फ़िरोज़ा को सिर्फ 3 कपड़ों में कबूल किया था। 4 लोगों की मौजूदगी में निकाह करके अपनी बीवी बना करके घर ले गया था। उसने सही पूछें तो बचत की थी उस नौकरानी की, उस आया की, कि जो ज़ाहिर बात है कि उसके बच्चों को वैसे नहीं संभाल सकती थी जैसे कि फ़िरोज़ा संभाल सकती थी, क्योंकि फ़िरोज़ा सौतेली ही सही लेकिन उसके बच्चों के लिए माँ थी। लेकिन ये रिश्ता बहुत अरसा चल नहीं सका, वो इसलिए कि फ़िरोज़ा को अपने भाई की भी खींचातानी रहती थी। वो अपने भाई से मिलने के लिए आ जाया करती थी, कब ज़्यादातर वक्त जो है वो अपने भाई के साथ गुजारना पसंद करती थी।
اکبر کا رویہ بھی کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اکبر نے صرف اپنے بچوں کے لیے اس سے شادی کی تھی اور اکبر کو اپنے بچوں سے زیادہ اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ شروع میں فیروزہ نے اکبر کو اور بچوں کو دونوں کو اچھے طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ شادی صرف جو ہے وہ بچوں کے لیے کی گئی شادی ہے، اس شخص کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ کیونکہ اچھا کماتا ہے اور اس کا گھر بھی اپنا ہے، اس لیے اسے شک رہنے لگا کہ یہ باہر دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس بات کو لے کر کے فیروزہ پریشان رہنے لگی، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ واقعی اکبر نے کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنے تعلق بنا رکھے ہیں یا نہیں۔ لیکن پھر ایک دن اکبر کی چوری پکڑی گئی۔ جب وہ غسل خانے میں نہا رہا تھا تو کسی یاسمین نامی عورت کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اکبر سے بات کرنا چاہتی ہے۔ فیروزہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اکبر سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ جو بھی بات کرنی ہے وہ فیروزہ سے کر سکتی ہے، فیروزہ اکبر کی بیوی ہے۔ یہاں پر اس عورت نے بتایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی بیوی تو فوت ہو چکی ہے اور اس نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا رکھی ہے، اور اس کے علاوہ اب وہ آزاد ہے اور وہ تو مجھ سے، یعنی کہ میرا نام یاسمین ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فیروزہ نے اسے بتایا کہ میں اس کے بچوں کی آیا یا نوکرانی نہیں ہوں، میں تو اس کے بچوں کی ماں ہوں۔ اس نے باقاعدہ میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور ہم میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ اس بات کو لے کر کے یاسمین نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے گھر آتی ہوں، میں گھر آ کر کے ساری صورتحال کا اندازہ کرنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس بات کو لے کر کے یاسمین بھی سنجیدہ لگ رہی تھی، اس لیے فیروزہ نے اسے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ آج تک اکبر نے اسے گھر نہیں دکھایا تھا، جو بھی معاملات تھے اکبر کے اور یاسمین کے باہر ہی باہر تھے۔ اکبر کو بغیر بتائے یاسمین گھر میں آ گئی اور اس نے گھر میں آ کر کے باقاعدہ ان کی شادی کی تصویریں دیکھیں اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اکبر نے صرف اور صرف یاسمین سے جھوٹ بولا ہے اور اس نے جو بھی یاسمین کو کہا ہے اس میں کسی بات کی سچائی نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر کے یاسمین تو فیروزہ سے مل کر کے چلی گئی، لیکن اسی رات جب اکبر گھر آیا تو فیروزہ اور اکبر کے درمیان ایک بڑا جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کی بنیاد ظاہری بات ہے کہ یاسمین کا یہاں پر آنا تھا اور یاسمین سے اکبر کا تعلق تھا۔ فیروزہ نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا اور اسے بتایا کہ وہ بیوی کے ہوتے ہوئے باہر ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہے، اور وہ عورت اگر اس نے فون کیا ہے اور وہ یہاں پر آئی ہے اور وہ یہاں پر ملی ہے، یہ تو اتفاق سے تم جب کل نہا رہے تھے تو میری یاسمین کی بات ہو گئی، لیکن میں نے یاسمین سے بات کرنے کے بعد اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا تاکہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ میری اس سے بات ہوئی ہے۔ اس بات کو لے کر کے اکبر اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اسے ایسی ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ یاسمین کو اپنی منکوحہ بنانا چاہتا ہے، وہ یاسمین سے شادی کر کے اسے جو ہے اپنے بچوں کی صحیح پوچھیں تو ماں بنانا چاہتا ہے، اور اس نے تو فیروزہ سے جو شادی کی ہے بس وہ جلد بازی میں اس بات کے لیے ہاں کر بیٹھا، ورنہ تو وہ یاسمین سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب فیروزہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یاسمین سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر اس میں یہی ہوگا کہ تم مجھے چھوڑو گے اور مجھے چھوڑ کر کے یاسمین سے شادی کرو گے۔ میری موجودگی میں تو تم یاسمین سے شادی نہیں کر سکتے اور نہ میں تمہیں یاسمین سے شادی کرنے دوں گی۔ اس بات کو لے کر کے کیونکہ دونوں میں کافی جھگڑا ہوا، اور فیروزہ نے جو کہ یاسمین کا نمبر اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا تھا، اس کے پاس اپنا ایک پرانا کی پیڈ موبائل تھا جس سے اس نے یاسمین کو رابطہ کیا، اور جب اس نے یاسمین کو رابطہ کیا اس وقت اکبر گھر پہ نہیں تھا، وہ صبح کام پہ چلا گیا تھا، یعنی یہ لڑائی جھگڑا رات کو ہوا تھا، اور اگلی صبح اکبر کے کام پہ چلے جانے کے بعد فیروزہ نے اس کے ساتھ رابطہ کیا۔ اب فیروزہ نے یاسمین کو بتایا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اکبر سے محبت کرتی ہے یا اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے تو فیروزہ اکبر کو چھوڑ کر کے اس سے طلاق لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ
ایسے اپنی زندگی نہیں جی سکتی اور نہ ہی وہ ایسے اپنی زندگی کو جینا چاہتی ہے، لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ یاسمین اس سے شادی کر لے اور وہ اس سے طلاق لیتی ہے، اس کے بچوں کو بھی سنبھالے، اسے بھی سنبھالے، اس کے گھر بار کو بھی سنبھالے اور فیروزہ جو ہے وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ یہاں پر یاسمین نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے اکبر کو یہ بات بولی تھی اور اسے کہا تھا اس کی بیوی کے مرنے پر کہ بھائی میں تمہارے بچوں کی پرورش نہیں کر سکوں گی، میں نے تمہارے بچوں کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو اور واقعی تم مجھ میں کچھ دلچسپی رکھتے ہو تو اس کے لیے یہی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو، لیکن تمہاری اولاد کو پالنے کا ٹھیکہ میں نہیں لوں گی، اس کے لیے تم کوئی آیا گورننس کچھ رکھو، کوئی ایسا رکھو کہ جو ان کی دیکھ بھال مستقل طور پر کر سکے اور مستقل ان کے ساتھ رہ سکے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکوں گی۔ یہاں پر اکبر نے مجھے کہا تھا کہ چلو وہ بہت جلد اس بات کا بندوبست کر لے گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہیں شادی کر کے گھر لے آئے گا اور اس کا یہی بندوبست ہوگا کہ وہ تمہیں اپنی بیوی بنا کر کے لے آئے گا۔ اب ایسے میں ظاہری بات ہے کہ تم ان بچوں کی آیا نہیں ہو، گورننس نہیں ہو، سیدھی سیدھی تم اکبر کی بیوی ہو، جب تک تم اکبر کے نکاح میں ہو میں ظاہری بات ہے کہ اکبر سے شادی نہیں کروں گی، اور خاص طور پر اس لیے کہ مجھے اس کے بچوں کو نہیں سنبھالنا ہے، اس کے بچے وہی سنبھالے، بچی کو بھی سنبھالے، بچے کو بھی سنبھالے، میں اس کے بچوں کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے، نہیں تو انہیں کسی یتیم خانے میں داخل کروا دیں، لیکن میں ان کے ساتھ کم از کم اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میری ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، میرا اپنا گھر بار ہے، میں اچھے گھر سے بلونگ کرتی ہوں، اکبر سے میری بس تھوڑی دلچسپی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، محبت میں کسی کو اختیار نہیں ہے، لیکن میں نے اکبر کے باقی معاملات کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے۔ اگر اکبر اس بات کو لے کر کے راضی نہیں ہوتا ہے تو مجھے بھی اکبر میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی، میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ ابھی میں 27-28 سال کی ہوں اور میں نے ابھی تک کوئی شادی نہیں کی ہے، گھر بار میرا اچھا ہے، میرے گھر والے، میرے والدین مجھے سونا زیور جہیز سب کچھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کسی بھی جگہ میرا رشتہ ہو جائے گا۔ اکبر تو میری فرسٹ چوائس ضرور تھا، لیکن میں یہی چاہتی تھی کہ میں بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکوں گی۔ اس بات کے بعد فیروزہ نے کہا تھا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں نے تو بچوں کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، میں اگرچہ ان کی ماں نہیں لیکن میں ان کی ماں بن گئی ہوں، اور جب سے میں نے اکبر سے نکاح کیا ہے میں نے ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے اور اپنے بچوں کی طرح ہی اسے سمجھ رہی ہوں، دونوں بچوں کا میں اسی طریقے سے خیال رکھتی ہوں جس طریقے سے کہ دونوں میرے اپنے ہی بچے ہوں۔ ایسے میں اکبر کو مجھ سے دلچسپی نہیں ہے، اسے اس بات سے دلچسپی ہے کہ میں اس کے بچے پالوں، اور شادی کے لیے اسے تم سے دلچسپی ہے کہ تم اس سے شادی کرو، اور میں آیا یا گورننس بن کر تو زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے اگر اس کی بیوی کا حق نہیں ملتا تو پھر ٹھیک ہے، میں اس سے طلاق لوں گی، یہ بچے بھی اکبر سنبھالے اور تمہیں بھی اکبر سنبھالے، اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات جو ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس کا بنتا یہی تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رابطہ کرتی، اس لیے فیروزہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی اور اس نے اپنے بھائی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کا بھائی اگرچہ اس وقت اتنی عمر ہو چکی تھی کہ اسے اب اپنی شادی کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس نے اپنی بہن کو ڈوبنے نہیں دیا، اس نے اپنی بہن سے صرف ایک ہی بات کی کہ دیکھو بہن، اس صورتحال میں تو تم اس شخص کو چھوڑ کر کے خود جو ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، تمہاری زندگی میں اگر شادی لکھی ہوئی تو کسی نہ کسی جگہ شادی ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے قربانی دینے کے باوجود بھی، ان بچوں کی پرورش کرنے کے باوجود بھی اور اکبر کے ساتھ اپنی زندگی اچھے طریقے سے شروع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ شخص تمہیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں رکھ رہا اور وہ یاسمین نامی کسی لڑکی کے محبت کے چکر میں ہے، تو پھر تم وہی کرو جو تمہیں چاہتا ہے، اور میں تمہیں بہترین صلاح یہی دوں گا کہ ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لو تو یہ بہتر ہے۔ فیروزہ اپنے بڑے بھائی کی بات اسی طریقے سے مانتی تھی کہ جیسے وہ اس کے لیے ماں بھی ہو اور باپ بھی ہو، اس لیے سب سے زیادہ اہمیت اگر کوئی بات اس کے لیے رکھتی تھی تو وہ اس کے اپنے بڑے بھائی کی بات رکھتی تھی۔ جب اس کا بڑا بھائی اس رشتے سے خوش نہیں تھا تو فیروزہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لہٰذا فیروزہ نے اکبر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ جب اکبر سے فیروزہ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو پہلی بار اکبر کی آنکھیں کھلی، اسے ہوش آیا کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے۔ اب وہ منت سماجت پر آ گیا، اس کی
ساری اکڑ فوں غائب ہو چکی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ان 2 بچوں کے ساتھ اسے کوئی قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ بڑے بھائی کی بات کو فیروزہ نے پلے باندھ لیا تھا اور اس نے اکبر کو صاف صاف سنا دیا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور اگر اسے فیروزہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو آج کے بعد اس کی زندگی میں یاسمین نام کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، اور یاسمین کو وہ اس کے سامنے کال کر کے منع کرے اور اسے باقاعدہ اس بات کے لیے کہے کہ اس کے لیے فیروزہ بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں اور بس یہی اس کی زندگی ہے، آج کے بعد یاسمین اس سے ملنے سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ جب یہ بات فیروزہ نے کہی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، کیونکہ وہ یاسمین کو یہ بات نہیں کر سکتا تھا، وہ یاسمین کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اب فیروزہ نے ایک ہی ضد پکڑ لی کہ یا تو مجھے رکھو گے یا پھر تم یاسمین کو رکھو گے۔ دونوں کی اس ضد میں ظاہری بات ہے کہ کوئی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس نے فیروزہ کو اور یاسمین کو دونوں کو ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے دونوں کے رکھنے کا اس نے کہا کہ مجھے یاسمین سے شادی کرنے کی اجازت دے دو، میں یاسمین سے شادی کر لوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تم بھی میری بیوی بن کر کے رہنا اور وہ بھی میری بیوی بن کر کے رہے گی۔ یہاں پر فیروزہ نے ایک دفعہ پھر اپنے بھائی سے مشورہ کیا تو اس نے یہی کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر تم اس کی بیوی بن کر رہو گی، وہ بیوی نہیں آیا یا گورننس چاہ رہا ہے، اسے چاہیے کہ آیا یا گورننس رکھ لے، بیوی رکھنے سے بہتر ہے۔ بچوں کو پالنے کے لیے پھر آیا یا گورننس رکھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اسے تم میں نہیں، تمہاری محنت میں دلچسپی ہے، تمہاری بچوں میں دلچسپی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اسے اگر تم میں دلچسپی ہے تو وہ یاسمین کی جان چھوڑ دے اور یاسمین سے ہٹ کر کے وہ صرف تمہارے بارے میں سوچے۔ جب یہ جھگڑے حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو آخرکار معاملات جو ہیں وہ کورٹ کچہری تک پہنچے، اور کورٹ کچہری میں ساری بات ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر فیروزہ نے کیا تھا، اور یہ مقدمہ جو تھا وہ خلا کا مقدمہ تھا، اور یہاں پر طلاق کے لیے مقدمہ دائر کیا گیا تھا، اور اس طلاق کے مقدمے میں اس بات کو جو ہے وہ ایشو بنایا گیا تھا کہ 2 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری تو اسے دی گئی ہے، لیکن بیوی ہونے کے حقوق اسے نہیں دیے جا رہے، اور بیوی کے لیے یہ کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہے اور جو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باقاعدہ اس نے اپنے بیان میں اور جو اس نے وکیل کیا تھا وہاں پر اس نے یاسمین کے حوالے سے یاسمین کا نمبر، اس کا سب کچھ لکھوا دیا اور اس کے بارے میں جو بھی معلومات تھی یہ بھی دے دی، اور جب باقاعدہ جو ہے اس بات کی تحقیق جو ہے وہ کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی یاسمین جو ہے وہ اکبر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بچوں میں دلچسپی نہیں رکھتی اور اسے اکبر کے بچے نہیں چاہیے۔ اب فیروزہ نے جب یہ خلا کا مقدمہ دائر کیا تو اکبر کو بلا کر کے پوچھا گیا، اور اکبر نے کچہری میں اس بات کا بیان دیا کہ اگر جناب یہ بھی میری نکاح میں رہنا چاہے اور میں یاسمین کے ساتھ بھی شادی کر لوں تو ایسے میں اسے اعتراض کیا ہے؟ فیروزہ نے کہا مجھے اعتراض اس بات کا ہے کہ تمہیں یاسمین سے شادی کر کے اسے اپنی بیوی کی حیثیت دو گے، مجھے بچے سنبھالنے کے لیے ایک آیا یا ایک گورننس کی حیثیت دو گے، جو تعلق تمہارا یاسمین کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور اب تک جب سے تم نے میرے ساتھ شادی کی ہے، ہم شادی کیے ہوئے قریب 1 سال ہونے کو آیا ہے، اس 1 سال میں اس بندے نے زیادہ سے زیادہ مجھے 4 سے 5 مرتبہ چھوا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے اپنے بچوں کے لیے آیا یا گورننس چاہیے یا پھر اسے اپنے بچوں کی ماں چاہیے، اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں جو ہے یہاں پر اس طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتی ہوں۔ اس بات کو لے کر کے جج نے فیصلہ سنا دیا، اس نے کہا کہ اکبر تم اسے طلاق دو گے اور یہی میرا فیصلہ ہے اور تمہیں اسے طلاق دینی پڑے گی۔ ایک لڑکی اگر یہ بچے اسی نے جنے ہوتے تو ہم اس بات کو لے کر کے اسے سمجھاتے اور کہتے کہ اگر تم دوسری شادی کرتے ہو تو کر لے، یہ ان بچوں کی حقیقی ماں ہوتی تو یہ انہیں سنبھالتی اور اس پہ ذمہ داری بنتی تھی کہ تم چاہے بچوں کو چھوڑ بھی دو یا انہیں بھول بھی جاؤ، یہ ان بچوں کو نہ تو چھوڑے گی اور نہ ہی ان بچوں کو بھولے گی، لہٰذا اس لیے یہ کیونکہ بچوں کی حقیقی ماں نہیں ہے، تمہاری دوسری شادی ہے، اگر تم اسے بنا کر کے رکھتے، اسے اپنی بیوی سمجھتے، اپنے بچوں کی ماں سمجھتے تو یہ آج خلا کے لیے یہاں پر ہم لوگوں سے رابطہ نہ کرتی، لیکن تم نے اس کے ساتھ بنا کر رکھنے کی بجائے
اور اسے صرف ایک خادمہ گھر کی ملازمہ یا آیا سمجھ لیا ہے، تو یہ آیا خادمہ بن کر رہنا نہیں چاہتی، نہ بچوں کی گورننس بن کر رہنا چاہتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے اپنے نکاح سے فارغ کر دو، اور ہم لوگ جو ہے اس طلاق کو جو ہے وہ قرار دے دیں گے، اور تم جو ہے اسے طلاق دے دو تو بہتر ہے۔ یہاں عدالت کے سامنے ہی اسے طلاق دے دو، اور رجوع کی شکل ہم لوگ رکھیں گے کہ یہ ایک طلاق ہوگی۔ رجوع کی شکل ہم لوگ رکھیں گے، لیکن وہ رجوع اس شکل میں ہو سکتا ہے، تم اس شکل میں رجوع کر سکتے ہو کہ تم یاسمین کو اپنی زندگی سے نکال کے اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو، یہ ایک طلاق مانی جائے گی، اور عدت کی مدت کے دوران تم اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر عدت کی مدت گزر گئی تو پھر یہ طلاق نافذ ہو جائے گی، اور تمہارا اس کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس بات کو لے کر کے اکبر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، وہ یاسمین کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، لیکن وہ فیروزہ کو بھی بیوی کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے واقعی فیروزہ کو ایک گورننس کے طور پر اپنایا تھا۔ شاویز نے، جو کہ فیروزہ کا بھائی تھا، اسے یہی کہا تھا کہ جینا ہے تو عزت اور شان کے ساتھ جینا ہے، نہیں تو پھر ہم لوگوں کو ایسا کوئی رشتہ نبھانا نہیں ہے، ہم ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھائیں گے۔ اس لیے یہی بات طے پائی تھی، اور 2 سے 3 پیشیوں کے اندر اکبر نے فیروزہ کو طلاق دے دی اور طلاق ہو گئی۔ عدالت کی طرف سے طلاق ملنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ فیروزہ کو کسی قسم کی کوئی حق مہر کی رقم، کوئی جہیز کا تقاضا، کوئی کسی چیز کا تقاضا کرنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کچھ انہوں نے دیا ہی نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر اس بات کا تقاضا کرتی بھی تو کیسے کرتی، کیونکہ طلاق کا مقدمہ اسی کی طرف سے دائر کیا گیا تھا اور طلاق اس نے مانگی تھی۔ اب اس نے اکبر کو اکبر کے حال پر چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے قریب 3 سے 4 مہینے گزر گئے۔ یہ طلاق ہو چکی تھی اور عدت کی مدت بھی گزر گئی تھی۔ اس عدت کی مدت کے دوران اسے ایک بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل چکا تھا، اور وہ یہ کہ اکبر جو ہے وہ الجھ کر کے رہ گیا تھا، اسے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ وقت نکالنا پڑتا تھا، وہ اپنے کام کاج سے ہٹ گیا تھا۔ اچھا خاصا اس کا کاروبار تھا، لیکن وہ اپنے اچھے خاصے کاروبار کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ جہاں مہینے کے لاکھوں کماتا تھا، وہاں وہ ہزاروں پر آ گیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ بچوں کو چھوڑ کر کے وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ ایک 2.5-3 سال کی 3.5 سال کی بچی تھی، جو کہ اب ظاہری بات ہے کہ 3-3.5 سال کی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ایک بچہ تھا جو کہ 5 سے 6 سال کا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ان بچوں کو سنبھالنا کسی ایک انسان کے، اور خاص طور پر ایک مرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے بیوی چاہیے تھی، اس کے لیے ماں چاہیے تھی، اور اکبر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکا تھا۔ اکبر نے کئی بار یاسمین سے شادی کرنے کی خواہش کو ظاہر کیا تھا، لیکن اس کا ایک ہی جواب اس سے ملا تھا کہ بھائی بچوں کے لیے کوئی بندوبست کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی، نہیں تو میں بچوں کی موجودگی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ تکرار اکبر کی اور یاسمین کی رہتی تھی۔ اس تکرار کے چلتے یاسمین کے رشتے آنے لگے، اور یاسمین نے اکبر کو باقاعدہ اس بات کے لیے آگاہ کیا کہ باقاعدہ اس کے رشتے آ رہے ہیں، اور اگر اس کا رشتہ کسی جگہ ہو گیا تو وہ منع نہیں کرے گی، کیونکہ 2 بچوں کے باپ سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کنوارے لڑکے کو اپنا لے اور کسی کنوارے لڑکے کے ساتھ شادی کر لے، اور اس طریقے سے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اکبر نے یہاں پر یہ اپنا رشتہ فیروزہ کے ساتھ خراب کر دیا تھا، اور ادھر یاسمین کے رشتوں میں تیسرے سے چوتھا رشتہ ایک لڑکے کا جس کا نام محسن تھا، جو کہ 30 سال کا لڑکا تھا، پڑھا لکھا تھا، اپنے گھر بار والا تھا، اچھا کاروبار کرتا تھا۔ وہ لڑکا جو ہے وہ یاسمین کے والدین کو پسند آ گیا، اور یاسمین نے بھی اس لڑکے کی تصویر دیکھ کر کے اور ایک آدھ بار جب وہ گھر میں آیا مل ملا کر کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور یاسمین کی ہاں کا اکبر کو بھی ظاہری بات ہے کہ پتہ چل گیا، اور اسے پتہ چل گیا کہ وہ یاسمین سے اب ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ یاسمین جو ہے وہ محسن سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ اس ہاں کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر دونوں کی شادی کے انتظامات ہوئے، اور 3 مہینے کے اندر دونوں کی شادی ہوئی، حتیٰ کہ اکبر نے اس بات کو لے کر کے فون پر کافی جھگڑا کیا تھا، بڑا واویلا کیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ یاسمین اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ جہاں پر بھی چاہتی شادی کر سکتی تھی، اور اس نے وہی کیا تھا کہ اس نے محسن کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور اب اکبر جو ہے وہ
گھر میں بیٹھا اس بات کو لے کر کے پچھتا رہا تھا کہ اس نے فیروزہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر وہ فیروزہ کو بیوی کی حیثیت دے دیتا تو اس میں کیا جاتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت اس کا دل یاسمین میں اٹکا ہوا تھا اور وہ فیروزہ کو بیوی کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بات کو لے کر کے اب وہ پشیمان رہنے لگا اور بچوں کی اسے ایک الگ سے مصیبت نظر آ رہی تھی۔ اکبر کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام نصرت تھا اور نصرت دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ نصرت بھی ایک طلاق شدہ عورت تھی اور اس کے بھی 2 بچے تھے۔ اکبر نے سوچا کہ اگر میں ان بچوں کو نصرت کے حوالے کر دوں اور نصرت کو یہ دونوں بچے بھی پالنے کے لیے دے دوں اور اسے باقاعدہ ان دونوں بچوں کا کچھ خرچہ دے دیا کروں۔ اصل میں وہ جانتا تھا کہ نصرت ایک بہت ہی ایسے گھر میں بیاہ کر کے گئی تھی کہ جو کرائے کا مکان تھا، جو کہ شوہر اچھا نہیں نکلا، وہ ایک نشئی شوہر تھا اور اب وہ شوہر جو ہے وہ بھی نہیں رہا تھا۔ تو اب ایسے میں 2 بچوں کی پرورش نصرت خود کر رہی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے وہ اپنا وقت گزار رہی تھی۔ نصرت اکبر کی بڑی بہن تھی۔ اس وقت اس کی عمر 37-38 سال تھی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی کا نام کائنات تھا جو کہ قریب 9-10 سال کی تھی اور چھوٹا بچہ جس کا نام فیضان تھا، فیضان قریب 6 یا 7 سال کا رہا ہوگا۔ ایسے میں 2 بچوں کی پرورش تو وہ کر رہی تھی اور اگر اکبر کے 2 بچے بھی وہ پالے گی تو اکبر کم از کم ان بچوں کی ذمہ داری سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جائے گا اور اپنے کام پر توجہ دے سکے گا۔ اکبر ایسے میں کسی بھی رشتہ کروانے والی عورت سے کہہ کر کے شادی کروا سکتا تھا اور کسی کو کہہ کر کے بھی کسی بھی عورت کو اپنی بیوی بنا کر کے گھر لا سکتا تھا اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتا تھا۔ یاسمین کے ٹائم پر بھی اس نے یہ بات یاسمین سے کہی تھی کہ وہ اپنی بہن نصرت کے گھر میں اپنے بچے چھوڑ دے گا، لیکن یاسمین نے اسے ایک ہی بات کہی تھی کہ نصرت تمہاری بہن ہے اور وہ کسی وقت بھی بچے تمہیں واپس کر سکتی ہے۔ بچوں کے لیے کوئی ایسا مستقل انتظام کرو کہ جس میں بچے واپس آنے کی کوئی امید نہ ہو، کیونکہ اگر بچے گھر میں آئیں گے تو میں گھر میں نہیں رہوں گی اور مجھے جو ہے بچوں والے گھر میں نہیں رہنا ہے۔ میرے اپنے پیدا کیے ہوئے اپنے جنے جنائے ہوں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں کسی کے بچے نہیں پال سکتی۔ اس بات کو تم کان کھول کر کے سن لو۔ اس نے نصرت والا آئیڈیا بھی ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نصرت کسی بھی وقت اپنے بھائی کے پاس بچے لے کر کے آ سکتی ہے۔ اکبر نے یہی سوچ لیا تھا کہ وہ نصرت کو بچے دے گا اور اس کے بعد ان بچوں کا ماہانہ خرچہ وہ نصرت کو دیا کرے گا، جس سے ظاہری بات ہے کہ وہ ایک غریب عورت، کرایہ دار عورت جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، وہ اچھے طریقے سے ان 4 بچوں کی پرورش کر سکے گی، ان کے کھانے پینے پہننے لگانے کا خیال رکھ سکے گی اور اس طریقے سے اکبر کے بچوں کو بھی وہ اپنی بچے بنا کر کے پال لے گی اور اس طریقے سے اس کی زندگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور وہ اپنی زندگی میں ان بچوں کو لے کر بھی ان کی پرورش کرے گی اور کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات سوچ کر کے اکبر نے اپنی بہن کی طرف جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر جائے گا اور ان بچوں کو کچھ خرچے کے عوض اس کے حوالے کر آئے گا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ایک غریب عورت ہے جو کہ ظاہری بات ہے کرائے کے مکان میں رہتی ہے، 10-20 ہزار روپے بھی اگر مہینے کے وہ اسے دے گا تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے بھائی کی نہ صرف کہ مشکور ہوگی بلکہ وہ ایسا کرے گی کہ اپنے بھائی کے بچوں کی پرورش بھی کرے گی اور لہٰذا اب اس نے یہی سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا کام کرے گی اور اس کام کو لے کر کے وہ اپنے بہن کے گھر جائے گا اور اس کے ذمے جو ہے وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری لگا کر کے آ جائے گا اور پھر کسی رشتے والی کے ذریعے سے اپنے رشتے کی کوشش کرے گا۔ یہی سوچ کر کے وہ وہاں پر پہنچا اس دوسرے شہر میں اور وہاں پر جا کر کے اس نے اپنی بہن سے ملاقات کی، لیکن جب اس نے اپنی بہن سے اپنے بچوں کو لے کر کے وہاں پر رکھنے کی بات کی، ان کا خرچہ دینے وغیرہ کی بات کی تو بہن نے بہت ہی معذرت اور شکریہ کے ساتھ منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 بچے جو پہلے ہیں، یقین کرو کہ ان کی ذمہ داری بہت مشکل سے پوری کر رہی ہوں، تم مجھے چند پیسوں کے لیے کہہ رہے ہو کہ میں
تم مجھے مہینے کا کچھ لگا بدا دو گے کہ جس میں مجھے کچھ آسانی ہو جائے گی؟ یقین کرو کہ میں چند پیسے لے کر بھی مزید بچے نہیں پال سکتی، اور میرے پاس یہ 2 جو بچے ہیں یہی کافی ہیں۔ بہن اور بھائی کے درمیان کافی تکرار ہوئی، لیکن اکبر کو نظر آ گیا کہ نصرت اس کے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ تو اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے پال رہی ہے۔ لہٰذا اکبر اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا، اور اسے پھر واپس جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی اور واپس اپنے گھر آنا پڑا، اور اب اسے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کس طریقے سے وہ ان دونوں بچوں کی ذمہ داری اٹھائے اور ذمہ داری نہ اٹھائے، اس بات کو لے کر کے وہ دن رات پریشان رہنے لگا، اور اس کی پریشانی سے اس کی صحت بھی گرتی چلی گئی۔ اب وہ زیادہ تر کبھی بیمار رہتا، کبھی کام پہ چلا جاتا۔ اس کی اپنی منیاری ہوزری کی ایک بڑی دکان تھی جو کہ شہر کے اندر تھی، لیکن کام جو تھا وہ ٹھپ ہو کر کے رہ گیا تھا۔ اس نے 2 ملازم بھی رکھ چھوڑے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ملازم اس کی غیر موجودگی میں گپلا بھی کر سکتے تھے، اور اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے تھے کہ جس طریقے سے ظاہری بات ہے کہ خود دکان کا مالک کر سکتا تھا۔ لہٰذا اب ان تمام باتوں کو لے کر کے، اس تمام صورتحال کو لے کر کے اکبر بے حد پریشان رہنے لگا، اور آخرکار اس پریشانی کے عالم میں اکبر کے ذہن میں ایک بات آئی، اور اس نے اس بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ذہن میں یہ جو بات آئی تھی، یہ ایک ایسی بات تھی کہ جسے واقعی جو ہے اکبر نے اب تک نہیں سوچا تھا، لیکن اکبر کو ایسا لگتا تھا کہ شاید ایسا ہو جائے کہ اس معاملے میں اسے کامیابی ہو جائے، اور اس معاملے میں اگر اسے کامیابی ہو گئی تو بچوں کی طرف سے اس کی فکر مندی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ اپنی شادی شدہ زندگی دوبارہ شروع کر سکے گا۔ وہ اپنی شادی کے لیے کسی لڑکے کو دیکھ سکے کسی لڑکی کو دیکھ سکے گا، کسی رشتے والی سے کہہ کر کے وہ شادی جو ہے وہ کروا لے گا، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا لے گا۔ لہٰذا اس نے اب 2 چیزیں اپنے ذہن میں سوچی تھیں، اور 2 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے اس نے دوبارہ فیروزہ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فیروزہ سے رابطہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ فیروزہ کے پاس ایک کی پیڈ موبائل ہے، اور اس کا نمبر اسے بڑی اچھے طریقے سے یاد تھا۔ لہٰذا ایک روز جب اس نے مکمل طور پر سوچ لیا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے فیروزہ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس نے فیروزہ کا نمبر ملایا اور فیروزہ سے بات کی۔ اس نے فیروزہ کو ملنے کے لیے ایک جگہ بلایا تھا جو کہ گھر کے قریب ہی تھی۔ وہ فیروزہ کے گھر سے بھی کچھ فاصلے پر تھی، اور خود اکبر کے گھر سے بھی کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ دونوں بچوں کے ہمراہ اس پارک میں آیا۔ جیسے ہی فیروزہ پارک میں آئی، اس نے دیکھا کہ فیروزہ نے دونوں بچوں کو تھام لیا ہے، وہ ان دونوں بچوں کو چومنے لگی ہے، ان سے پیار کرنے لگی ہے۔ یہی بات وہ دیکھ چکا تھا، جانتا تھا کہ وہ بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ ہے، وہ بچوں سے پتہ نہیں دور کس طریقے سے رہ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اکبر سے طلاق لینے کے بعد وہ بچوں سے نہیں ملی تھی، اور اب وہ بچوں سے اتنے دنوں بعد ملی تھی، تو وہ بچوں کو چوم رہی تھی، انہیں اپنی گود میں بٹھا رہی تھی، ان سے لاڈ کر رہی تھی، اور یہی ساری باتیں جو ہیں اکبر نوٹ کر رہا تھا۔ بچوں سے پیار محبت لاڈ کرنے کے بعد جب فیروزہ فارغ ہوئی تو اکبر اسے ایک طرف لے کر کے گیا، اور وہاں پر بینچ پر بیٹھ کر کے اس نے فیروزہ سے کہا، فیروزہ میں تمہارے لیے 2 باتیں سوچ کر کے آیا ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تم مان لو، اور تمہیں ماننی پڑے گی، کیونکہ میں یقین کرو کہ ان دونوں باتوں کو لے کر کے بے حد پریشان ہوں، اور میرے لیے سب سے بڑی پریشانی اور میری زندگی کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت 2 بچے موجود ہیں، لیکن میں ان کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوں، اور ان کی پرورش کیونکہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے کام میں بھی پریشانی ہو رہی ہے، میں گھر بار میں بھی پریشانی کا شکار ہوں، اور مجھے جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ میں ان بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کر سکوں گا۔ لیکن کیونکہ تم ان دونوں بچوں سے محبت کرتی ہو، کچھ وقت تم نے ان بچوں کے ساتھ گزارا ہے، اور اس بات کو لے کر کے میں نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہ دونوں بچے میں تمہاری دیکھ ریکھ میں تمہیں دے دوں کہ تم ان بچوں کی پرورش کرو، اور اس کے لیے باقاعدہ میں تمہیں کچھ خرچہ ہر مہینے ان بچوں کو لے کر کے دوں، اور ہر مہینے ان بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے، کھانے پینے کے لیے تمہیں باقاعدہ پیسے دوں، تو میرے خیال میں ان بچوں کی زندگی سنور جائے گی، اور تم ان بچوں کو
اچھے طریقے سے پرورش کر سکو گی۔ تم اپنے آپ کو گورننس سمجھو، آیا سمجھو، یا پھر ان بچوں کی ماں سمجھو، جیسے چاہو کہ تم اس کی پرورش کر سکتی ہو، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم ان کی ماں بن کر کے اگر ان کی پرورش کرو گی تو ظاہری بات ہے کہ تم ایک ایسی عورت ہو کہ جو انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ تمہارے گھر میں صرف تمہارا بڑا بھائی ہے اور تم اپنے بڑے بھائی کی بہت بات مانتی ہو، چاہو تو تم اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کر سکتی ہو۔ تمہارا بڑا بھائی بھی غیر شادی شدہ ہے۔ اگر ان بچوں کو دونوں کو لے کر کے تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے گھر میں آ کر کے رہو یا میرے گھر میں آ کر کے ان بچوں کی دیکھ بھال کرو، تم ان بچوں کو لے کر کے اگر اپنے گھر چلی جاؤ گی تو ایسے میں تم دونوں بہن بھائی مل کر کے ان بچوں کی اچھی پرورش کر سکو گے، انہیں پال سکو گے اور ان کی ذمہ داری کو اٹھا سکو گے۔ میں تم لوگوں کو مہینے کا ایک اتنی معقول رقم دوں گا کہ جس کے لیے تم ان آسانی کے ساتھ ان کا سکول کا خرچہ اور دیگر اخراجات ان کے پورے کر سکو گے۔ یہ بچے کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہوگا کہ تم انہیں آسانی سے پال سکو گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کسی شخص کو دیکھو اور اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرو، اسے کہو کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہیں طلاق دے دے اور اس طریقے سے تم دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت بھی دوں گا اور ان بچوں کی ماں کی حیثیت بھی دوں گا، اور یہ بچے جو ہیں یہ اب تمہاری دیکھ ریکھ میں پلیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یاسمین جیسی خود غرض عورت کے لیے میں نے تمہیں ٹھکرایا اور یاسمین مجھے ٹھکرا کر کے کسی اور کی ہو گئی ہے۔ یہ بات میں نے تم سے کر دی ہے، تم سوچ سمجھ کر لو۔ 1 سے 2 روز میں مجھے اس بات کا جواب دو۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا کر لوں گا۔ اگر تم حلالہ کر کے مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہو گی تو میں تب بھی تم سے شادی کر لوں گا، اور اگر تم چاہو گی کہ ان بچوں کو اپنے انڈر کر لو، ان بچوں کو مجھ سے لے لو اور ان بچوں کی ذمہ داری خود اٹھا لو، ان کی پرورش کرو، تو تب بھی ظاہری بات ہے کہ مجھے اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فیروزہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے بھائی سے اس بارے میں مشورہ کرے گی، کیونکہ بھائی اس کے باپ کی جگہ ہے، اس کی ماں کی جگہ ہے، وہ اپنے بھائی سے ہٹ کر کے کچھ نہیں سوچتی ہے۔ جو بھی فیصلہ اس کے بھائی کا ہوگا وہی فیصلہ جو ہے وہ فیروزہ کا بھی ہوگا۔ اب فیروزہ گھر آ گئی اور گھر آ کر کے رات کو جب کام کر کے بھائی واپس آیا، کام سے واپس آیا، تو اس نے اپنے بھائی کو بٹھا کر کے بھائی سے بات کی۔ شاویز نے، جو کہ اس کا بڑا بھائی تھا، ساری بات کو توجہ سے سنا اور ساری بات کو سننے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو فیروزہ، یہ ایک طوطا چشم انسان ہے جسے اپنے بچوں سے کوئی غرض نہیں، بس وہ دوسری عورت ڈھونڈ رہا ہے، اور دوسری عورت بھی وہ اس شکل میں ڈھونڈ رہا ہے کہ جس پہ بچوں کی ذمہ داری نہ ہو۔ اب یاسمین تو نہیں رہی، وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی، تو یہ رشتہ کرانے والی کسی عورت سے بولے کہ بھئی اسے ایک ایسی عورت ڈھونڈ دے کہ جو اسے اور اس کے بچے دونوں کو سنبھالے۔ اب یہ ایک اور شادی کر سکتا ہے، شادی کرنے میں یہ آزاد ہے، تمہیں طلاق دے چکا ہے اور اب اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ڈھونڈ رہا، یہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ ان کو جان سے ہی مار دے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یہی سوچ رہا ہے کہ بچوں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے۔ اب اگر بچے اسے بیوی چاہیے، لیکن وہ چاہیے جو بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھائے، یعنی اپنی زندگی اس نے موج مستی میں گزارنی ہے اور اپنے بچوں کو اس نے اپنے پاس نہیں رکھنا، یہی یہ چاہتا ہے۔ اگر یہ ایسا نہ چاہتا ہوتا تو یہ اس بات کو لے کر کے کسی بھی جگہ، کسی بھی رشتہ دفتر میں کسی رشتہ کرانے والی سے رابطہ کرتا، اسے کہتا کہ بھئی مجھے ایک ایسی عورت کروا دو جو میرے دونوں بچوں کو اور مجھے سنبھال لے، میرے گھر بار کو سنبھال لے، جیسا کہ اس نے تم سے شادی کی تھی۔ لیکن یہ بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے خود راضی نہیں ہے تو لوگ کیا رکھیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی موج مستی کے لیے کرنا چاہتا ہے، اور اس میں یہ یہی چاہتا ہے کہ یہ شادی کر کے اپنا گھر بسائے اور بچے اس کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی دخل نہ دیں، اور بچے جو ہے وہ بالکل علیحدہ رہ کر کے پلیں، یعنی باپ کے ہوتے ہوئے بھی بچے یتیم ہی پلیں۔ اس کا کہنے کا، اس کے سوچنے کا انداز ایسا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے، ورنہ یہ بچوں کو لے کر کے ادھر ادھر نہ بھٹکتا۔ اور تمہیں شاید اس بات کا پتہ نہیں، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ
چند دن پہلے اپنی کسی بہن کے گھر گیا ہوا تھا جو کسی دوسرے شہر رہتی ہے، وہاں پر بھی یہ اسے بچے ہی حوالے کرنے گیا تھا۔ بھائی اللہ کے بندے، تو شادی کر، کسی اور عورت سے شادی کر، چاہے کسی طلاق یافتہ کسی بیوہ عورت سے شادی کر لے، تو اچھا کماتا ہے، تیری دکان ہے، تیرا مکان اپنا ہے، تو اس کسی عورت سے شادی کر کے یہ بچے اس کے حوالے کر، خود بھی اپنی زندگی صحیح طریقے سے جی اور اسے بھی جینے دے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اب ہر مرتبہ فیروزہ نہیں ملتی، اور یہ فیروزہ جیسی عورت کوئی اسے شاید مل نہیں رہی ہے، یا تو اسے کوئی ایسی عورت مل نہیں رہی جو اسے بچوں کے ساتھ قبول کرے، یا پھر یہ یہی چاہتا ہے کہ بچے اس کے راستے سے ہٹ جائیں اور یہ اپنی زندگی شادی کر کے انجوائے کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تم شادی کر لو کسی سے، پھر شادی کرنے کے بعد اس سے طلاق لو، پھر حلالہ ہو جائے گا، پھر یہ تم سے نکاح کرے گا۔ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے، اس سراسر قانون کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جان بوجھ کر کے شادیاں کرنا، حلالے کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، تم سبباً کسی سے تمہاری شادی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی اور وہاں سے تمہیں طلاق ہو جاتی ہے، تو تم دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتی ہو، لیکن وہ قدرتی طور پر ہے، اور اس میں جو بھی بات ہے وہ قدرتی طور پر ہے۔ حلالے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ جو طریقہ کار تمہیں بتا رہا ہے وہ طریقہ کار میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ بہرحال ایک بات اس نے صحیح کہی کہ میں بھی غیر شادی شدہ ہوں، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ تم بھی ابھی شادی کر کے پھر واپس گھر آ کر کے بیٹھ گئی ہو، اور پتہ نہیں کہ تمہاری شادی کہاں ہوگی، کب ہوگی، نصیب میں ہوگا ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ اب ایسے میں اگر ہم دونوں کو پالنے کے لیے دو بچے مل جائیں، جن بچوں کی پرورش ہم کریں، جن بچوں کی دیکھ بھال ہم کریں، جن بچوں کی ذمہ داری ہم اٹھائیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بچے ہماری دیکھ ریکھ میں پلیں گے، ہماری تربیت میں پلیں گے، اور مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان بچوں کو پالنے کے لیے، ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے قانونی طریقہ چاہیے، قانونی حیثیت چاہیے، اور وہ قانونی حیثیت کے تحت جو ہے وہ ہمارے پاس پلیں گے۔ اور وہ قانونی حیثیت یہ ہے کہ یہ دونوں بچے ہمیں لکھ کر دے دے کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری ہماری ہوگی، ان کو پالیں گے ہم، ان کی دیکھ ریکھ ہم کریں گے، ان کو کھلائے پلائیں گے، سکول بھی ہم پڑھائیں گے، ہمیں اس کے کسی پیسے سے غرض نہیں ہے۔ ہم ان بچوں کو جو ہے وہ اپنی اولاد سمجھ کر کے پالیں گے۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ ہم دونوں بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکی، لیکن ہمیں قدرت نے ایک بیٹی ایک بیٹا عطا کر دیا ہے، اور ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، ان کو پالیں گے۔ بس یہ ہے کہ قانونی طور پر یہ بچے ہمیں لکھ کر دے دے کہ یہ کبھی بچوں کا کسی بات کو لے کر کے دعوے دار نہیں ہوگا۔ آج 3-3.5 سال کی بچی اور 5 سال کا بچہ ہمیں یہ لکھ کر کے دے دے، اور ہمیں یہ کہہ دے کہ آج سے تم ہی ان کے ماں باپ ہو، اور تم جو ہے وہ ان کی پرورش کرو۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ باقی یہ طریقہ کار جو بتا رہا ہے کہ 20-30 ہزار روپے ہمیں مہینے کا دے دے گا، بچے ہم پرورش کریں اور وہ وہاں پر نئی شادیاں کریں، انجوائے کریں، یہ طریقہ کار بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ فیروزہ نے کیونکہ اپنے بڑے بھائی کی بات پر ہی آمین کہنا تھا، اس لیے اس نے اکبر کو فون کیا اور اس سے بتایا کہ میرے بڑے بھائی نے اس طریقے سے بچے لینے کی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تم اپنی بہن کے گھر بھی تو اپنے بچے چھوڑ رہے تھے، تم ہمارے ہاں چھوڑو، لیکن وہ کہتا ہے قانونی طور پر بچے جو ہے وہ اس بات کے لیے ہمیں لکھ دو کہ تم نے ان بچوں کا ہم لوگوں کو گارڈین مقرر کر دیا ہے، ہمارے یہ بچے ہیں، ہم ہی اس کے گارڈین ہیں، ہم ہی اس کی دیکھ بھال کریں گے، تم سے ہم کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیں گے، اور یہ بچے جو ہیں ہماری دیکھ ریکھ میں، ہماری تربیت میں بڑے ہوں گے۔ نام تمہارا ہی چلے گا کہ تم ان کے باپ ہو، لیکن تربیت پرورش ہم لوگ کریں گے، اور اگر تم اس بات کے لیے آمادہ ہو تو قانونی طور پر ہمارے ساتھ اس کی بات کے لیے بیٹھ کر کے ساری لکھت پڑھت کر لو، اور لکھت پڑھت کے بعد یہ بچے ہم تم سے لے لیں گے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اکبر تو چاہتا یہی تھا کہ بچوں سے جان کسی طریقے سے چھوٹے،
وہ تو اس بات کو لے کر کے دل برداشتہ تھا کہ اس کے ہاتھ سے یاسمین جیسی لڑکی نکل گئی جو کہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس نے محسن سے شادی کر لی، اور اب وہ یہی چاہتا تھا کہ جب تک یہ بچے اس کے پاس رہیں گے وہ اپنی زندگی کو اسی طرح ایک بند ڈبے میں، بند پنجرے میں قید ہو کر کے جیے گا، اور اگر اس نے کسی اور عورت سے شادی کر بھی لی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ان بچوں کی دیکھ ریکھ کرے گی، ان بچوں کو سنبھالے گی۔ ہر عورت فیروزہ نہیں ہوتی، یہ بات وہ بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے بچے لکھ کر دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیا، اور پھر باقاعدہ دوسرے تیسرے دن ان لوگوں کی آپس میں ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں اس نے اپنے دونوں بچوں کو لکھ دیا، اور دونوں بچوں کے گارڈین اور والدین جو ہے وہ ان کو قرار دے دیا، اور کہا کہ اب ان دونوں بچوں کو قانونی طور پر میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے میرا نام تو چلے گا کہ ظاہری بات ہے کہ میں ان کا باپ ہوں، لیکن آج کے بعد ان بچوں پر قانونی طور پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا۔ باقاعدہ یہ باتیں عدالت کے وکیل کے سامنے ہوئی تھیں، اس پہ 20-25 ہزار روپے لکھنے پڑھنے میں خرچ آ گئے تھے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت فیروزہ اور شاویز نے نہیں سوچا تھا کہ ہمیں یہ 20-25 ہزار روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہیں ساری زندگی کے لیے اولاد مل رہی تھی، اور انہوں نے اس اولاد کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اکبر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، اور اس نے بچوں کو یوں بلا دیا کہ جیسے وہ بچے اس نے پیدا ہی نہیں کیے تھے، اور وہ بچے اس کے کچھ لگتے ہی نہیں تھے، اور اس نے اپنی عملی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ادھر فیروزہ اور شاویز کو گھر میں کھلونے مل گئے تھے، اور وہ دونوں اس کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے، ان لوگوں کے لیے محنت کرنے لگے تھے۔ فیروزہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی، اور ان بچوں کو وہ اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتی تھی، گھر چھوڑ کر کے نہیں جاتی تھی۔ شاویز بھی جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے جو بھی کما کر کے لاتا تھا، اس میں وہ ان بچوں کو کھلاتے پلاتے بھی تھے، ان کے اچھے مستقبل کا بھی سوچ رہے تھے، ان کو اچھا کپڑا، جوتی، ان کے سکول کا سب چیزوں کا وہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ بچے کو انہوں نے سکول بھی داخل کروا دیا تھا، اور وہ بھی پرائیویٹ سکول، تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور اچھے طریقے سے لکھ پڑھ سکے۔ اسی طریقے سے بیٹی جو تھی ابھی وہ چھوٹی تھی اور سکول جانے کے قابل نہیں تھی، اس کی بھی سکول کی عمر ہوتی تو اچھے سکول میں اسے داخل کرواتے، اور اسی طریقے سے فیروزہ اور شاویز نے دونوں بچوں کی ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ دونوں بچے ان کے پاس رہ رہے تھے۔ وقت بدلا، اللہ نے کرم کیا، اور شاویز نے ایک کمیٹی ڈال لی تھی۔ اس کمیٹی کے نکلنے پر اس نے اپنا مکان لے لیا، اور مکان لے کر کے وہ اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ اس نے ایک چھوٹی موٹی دکان بھی بنا لی تھی، اب وہ دکان پر جاتا تھا اور وہیں سے کما کر کے لاتا تھا۔ فیروزہ کو اس نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مکمل گھر پر بٹھا دیا تھا، بچے اچھے سکول جانے لگے تھے، اچھے طریقے سے پڑھنے لگے تھے۔ اکبر نے ایک اور شادی کر لی تھی، لیکن اس شادی سے 4 سال گزر جانے کے باوجود کوئی اولاد نہیں تھی۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا، بچے جوان ہوتے گئے اور والدین بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ اکبر بوڑھا ہو گیا، شاویز بھی بوڑھا، اور فیروزہ بھی بوڑھی ہو گئی۔ اب ایسے میں بیوی مر گئی، اور بیوی کے مرنے کے بعد اکبر بالکل اکیلا رہ گیا۔ اب نہ تو اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا تھا، نہ کوئی اسے جاننے والا تھا، نہ کوئی اسے سمجھنے والا تھا۔ ایسے میں جب موت سامنے نظر آئی تو اپنی اولاد یاد آئی، اور وہ اپنی اولاد سے ملنے کے لیے زندگی کے 16 سال بعد اپنے بچوں سے ملنے کے لیے فیروزہ اور شاویز کے گھر گیا۔ ظاہری بات ہے کہ فیروزہ اور شاویز کے گھر گیا۔ فیروزہ اور شاویز نے اسے نہ صرف کہ پہچان لیا، ویلکم بھی کیا، گھر میں بھی بٹھایا۔ اس وقت تک ان کے حالات کافی بدل چکے تھے، گھر بھی اپنا تھا، گھر میں ہر چیز تھی، اور دونوں بچے جو تھے وہ گھر میں ہی اس وقت موجود تھے۔ اس وقت دونوں بچے اچھے کالج میں پڑھ رہے تھے، اور ان کی تعلیم کی ذمہ داری ظاہری بات ہے کہ فیروزہ اور شاویز ہی اٹھا رہے تھے۔ ان دونوں بچوں سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ فیروزہ اور شاویز نے انہیں باقاعدہ اس بات کے سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ دونوں بچے کہ تم کس کے بچے ہو، تمہارا باپ کون ہے، کس طریقے سے تم ہمارے پاس آئے، اور کس طریقے سے ہم نے تم لوگوں کو پرورش کیا اور کہاں تک پہنچایا، کس طریقے سے تم لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہو۔ 16 سال بعد اکبر کو اپنے سامنے دیکھ کر شاویز کو یا فیروزہ کو کچھ حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اب مضبوط قدموں پر تھے۔
انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اکبر چاہے اب سونے جیسا بن کر بھی آئے لیکن یہ بچے اکبر کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ وہی ہوا کہ اس نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا تو شاویز اور فیروزہ سے پہلے بچوں نے جواب دیا کہ نہیں جناب، آپ ہمارے کچھ نہیں لگتے ہیں، ہم نے بھی وہ کاغذات دیکھے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں جن میں آپ نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور ان 16 سالوں میں آپ نہ کبھی ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، نہ کبھی آپ نے ہمارا حال پوچھا ہے، نہ آپ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ ہم ان دونوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی ہم دونوں کو دے دی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی، شاید ان کے حالات بدلے تھے تو یہ شادیاں بھی کر سکتے تھے، ان کے اپنے گھر بھی آباد ہو سکتے تھے، ان کے گھر اپنا ہو گیا تھا، ان کے معاملات اچھے ہو گئے تھے، یہ چاہتے تو اپنے لیے بھی سوچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا محور، اپنی زندگی کا مقصد ہم بچوں کو بنایا۔ اس لیے جناب آپ کا نام ہمارے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہے جس کے لیے ہم شرمندہ ہیں، لیکن آپ ہمارے کچھ لگتے نہیں ہیں۔ آپ اسی طریقے، اور یہ نام بھی صرف اس لیے کہ ایسا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے، ٹال نہیں سکتے، کہ بچے کو اس کے والدین کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اس لیے یہ نام ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہم نے اس حکم کو، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس نام کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے کہ میرا نام آج جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میری بہن کا نام بھی آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ سائرہ اکبر ہے اور میں ندیم اکبر ہوں، تو صرف اس لیے کہ میں ندیم اکبر ہوں اور سائرہ اکبر ہوں کہ ایسا قرآن کا حکم ہے، نہیں تو یقین کرو کہ میری ماں فیروزہ ہے اور میرا باپ شاویز ہے، یہی دونوں میرے باپ ہیں، انہوں نے مجھے پرورش کیا ہے، اور آپ کو ہم لوگ نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی جاننا چاہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے آج آپ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آئندہ مت آئیے گا۔ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، ہماری زندگی کو مزید برباد کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ بچوں کی ان باتوں کے بعد ظاہری بات ہے کہ اکبر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنی زندگی عیاشی میں گزارنے کی تمنا، اس نے بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی باہر تعلقات میں 100 لڑکیوں کے ساتھ رابطے رکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی فیروزہ کے ہوتے ہوئے یاسمین سے بھی رابطہ رکھا ہوا تھا۔ پھر یہ جو بیوی جو اس کی فوت ہو چکی تھی، اس کے ہوتے ہوئے بھی اس نے نہ جانے کیا کیا گل نہیں کھلائے تھے، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب اس کی ہڈیوں میں جان تھی، جب وہ چل پھر سکتا تھا، جب وہ اس قابل تھا کہ وہ یہ تمام کام کر سکتا تھا، اور اب اس کی ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہی تھی، اب عمر بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے سہارا چاہیے تھا۔ اس وقت اولاد والدین کا بہترین سہارا ہوتی ہے، لیکن وہ اولاد اب اس کا سہارا نہیں تھی، کیونکہ وہ اولاد اس نے خود سے دور کر دی تھی۔ اس وقت اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کل کو مجھ پر بھی ایسا وقت آئے گا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ کاش اس نے فیروزہ کو ہی طلاق نہ دی ہوتی اور فیروزہ کو ہی اپنی بیوی مان کر کے چلتا، تو آج یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے، ایک جگہ پر ہوتے، لیکن اس وقت اس کے سر پر یاسمین کا بھوت سوار تھا، اور یاسمین تو ایسی طوطا چشم نکلی کہ وہ بچے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور اسے صرف اور صرف اکبر سے غرض تھی، اور اکبر جو ہے اسے نہیں ملا تھا، تو وہ بھی دوسری جگہ شادی کر کے سائڈ پر ہو گئی تھی، اور بچے تو پھر بچے رہ گئے تھے، اور بچوں سے جان چھڑانے کے لیے اکبر نے کیا کیا نہیں کیا۔ اب بچے اس کے کیسے بن جاتے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جیسی تربیت کرو گے اولاد ویسی ہی نکلے گی، اور یہ تربیت آج شاویز کی اور فیروزہ کی رنگ لے آئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی ان بچوں کے لیے لگا دی تھی، اپنی شادیوں کا نہیں سوچا تھا۔ واقعی پیسہ آ جانے کے بعد وہ چاہتے تو اپنے گھر بسا سکتے تھے اور شادیاں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ان دونوں بچوں سائرہ اور ندیم کے لیے وقف کر دی تھی، اور دونوں بچے جو ہے وہ آج ان کی زبان بول رہے تھے، ان کی تربیت تھی جو کہ رنگ لائی تھی۔ اکبر اپنا سا منہ لے کر کے گھر واپس آ گیا تھا۔ اسے اب اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ زندگی جو اس نے عیاشی میں گزاری تھی،
وہ زندگی جو اس نے اپنی من مرضی سے گزاری تھی. اس کے پاس گھر تھا، اس کے پاس دکان تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، ایک بڑا بینک بیلنس تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا. آج اسے اولاد کی قدر آ رہی تھی. یہ چیزیں اولاد کے آگے اسے بہت چھوٹی نظر آ رہی تھیں. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اولاد کے آگے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. زندگی پتہ نہیں کب تک وفا کرے گی، کب تک نہیں کرے گی. بہرحال یہ زمین جائیداد تھی، دکان تھی، بینک بیلنس تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اگر یہ سب کچھ تھا تو اس کا کوئی نہ کوئی وکیل بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا. پھر اس نے ایک وکیل سے رابطہ کیا جو کہ ایسے ہی مقدمات میں، ایسے ہی معاملات میں مشہور تھا. اس نے اس سے بات کی اور ایک وصیت تیار کروائی. وہ وصیت تیار کرنے کے بعد اب اسے ایسا نظر آنے لگا تھا کہ شاید زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کرے گی. ایک رات وہ گھر میں سویا، لیکن وہ صبح اٹھا نہیں. وہ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا تھا. اس کے مرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس کا مکان تھا، اس کی دکان تھی، اس کا بینک بیلنس تھا. جیسے ہی اس بات کی خبر پھیلی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، ایک وکیل جو کہ فیصل نام کا وکیل تھا، کچہری سے تعلق رکھتا تھا، اس نے شاویز اور فیروزہ کا دروازہ آ کھٹکھٹایا. اس نے فیروزہ اور شاویز کو اس کی وصیت دی. اس وصیت کے مطابق اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ، اس نے اپنا گھر، اس نے اپنی دکان، سب کچھ اپنے بچوں کے نام لکھی تھی. ظاہری بات ہے کہ اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا اور وارث یہی تھے. وہ سب کچھ اپنے بچوں کے نام کر کے چلا گیا تھا. لہٰذا چند کاغذی کارروائیوں کے بعد وہ دکان، وہ بینک بیلنس، وہ مکان ان لوگوں نے اپنے اختیار میں لے لیا. شاویز اپنی چھوٹی سی دکان کو چھوڑ کر کے اس دکان پر جانے لگا اور اس نے اس کام کو نہ صرف چند ہی دنوں میں سمجھ لیا بلکہ سنبھال بھی لیا. بینک بیلنس ظاہری بات ہے بینک میں ہی پڑا تھا، اس کو کسی نے چھیڑنا نہیں تھا، لیکن ایک اکاؤنٹ مشترکہ کھلوا کر کے شاویز اور سائرہ نے اسے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کروا لیا. اور اس گھر کی پراپرٹی کے کاغذات کیونکہ ان کے نام ہو چکے تھے، اس لیے اس گھر کو انہوں نے رینٹ پر چڑھا دیا. وہ وہیں پر رہنے لگے جہاں پہ فیروزہ اور شاویز رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس گھر کو نہیں چھوڑا تھا. گھر رینٹ پر لگ گیا تھا، بینک بیلنس آ گیا تھا، دکان جو ہے وہ شاویز نے سنبھال لی تھی. اس طریقے سے زندگی ایک بار پھر پلٹا کھا گئی تھی. اگرچہ ان لوگوں کے پاس بھی پیسہ آ چکا تھا، یہ لوگ بھی اب کافی بہتر تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اکبر جتنے بہتر نہیں تھے. اکبر ایک بڑے مکان کا مالک تھا، جس کا ڈبل منزل مکان تھا، جس کی بڑی دکان تھی اور جس کے پاس لاکھوں روپے بینک میں پڑے تھے. لیکن یہ سب کچھ اب اکبر ان کے حوالے کر کے جا چکا تھا اور وہ سب کچھ ظاہری بات ہے کہ ندیم اور سائرہ کے لیے تھے. شاویز نے اور فیروزہ نے کبھی پیسے کا لالچ نہ تو کیا تھا اور نہ ہی ان پیسے کے آ جانے سے ان کی بات میں، ان کے معاملات میں کچھ فرق آیا تھا. وہ ویسے ہی سادہ زندگی گزار رہے تھے کہ جیسے ان کو زندگی گزارنی چاہیے تھی، اور اس طریقے سے یہ دونوں بچے بھی اپنی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے کہ جس طریقے سے شاویز نے اور فیروزہ نے ان بچوں کی تربیت کی تھی. اور یہ بچے اپنے تعلیمی قابلیت پر، اپنے معاملات پر اپنے گھر بار کو چلا رہے تھے. زندگی اسی طریقے سے گزرنے لگی اور یہ لوگ اپنی زندگی میں خوش و خرم اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. فیروزہ اور شاویز نے تو شادی نہیں کی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب ان کے بڑے خواب تھے سائرہ کو اور ندیم کو لے کر کے، اور وہ ان کی شادیاں جلد سے جلد کرنا چاہتے تھے. دولت روپیہ پیسہ ہو، گھر بار اپنا ہو، رشتے بڑے مل جاتے ہیں. یہی کچھ ہوا. سائرہ کو بھی ایک اچھا لڑکا مل گیا اور اس کی شادی کروا دی گئی، اور اسی طرح ندیم بھی ایک اچھی لڑکی سے جو کہ اچھے گھر سے تھی، کھاتے پیتے گھر سے تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، بیاہ کر کے اسے اپنے گھر لے آیا اور یہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے. دوستو، امید کرتے ہیں یہ ایک فیملی ڈرامہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہماری کہانیوں کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے
کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ہماری کہانیاں سننے کو مل سکیں، نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ نایاب سٹوری کارنر اور فضا وائس کارنر کے نام سے چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ اور اگر یہ کہانی آپ فضا وائس کارنر یا نایاب سٹوری کارنر پر ہی سن رہے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیا کیجئے۔ دوستو، خالص جگ بیتی معاشرتی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو فیملی سٹوریز ملیں گی، ایسی سٹوریز جو آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں، جس میں کچھ سبق ہوگا، جس میں کچھ عبرت ہوگی، جس میں کچھ سسپینس ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو ہماری طرف سے بہت ہی اچھی سٹوریز سننے کو ملے گی۔ اب یہ لڑکی فیروزہ اور اس کے بڑے بھائی نے جو اپنی زندگی ان بچوں کے لیے لگا دی، ایسا ہماری حقیقی زندگی میں بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب انسان حقیقت میں کچھ دیکھتا ہے، اسے دیکھا ہوتا ہے یا اپنی زندگی میں کسی چیز کو اس نے محسوس کیا ہوتا ہے تو اس چیز کو وہ اپنی کہانی کے شکل میں، اپنے واقعے کے شکل میں آپ لوگوں کو پیش کر دیتا ہے۔ باقی ایک بھائی نے کمنٹ کیا، کہنے لگا کہ یہ سب فیک سٹوریز ہیں اور ان کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائی، آپ کی بات ایک حد تک درست ہے کہ حقیقی زندگی سے اس کا تعلق نہیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ جگ بیتی سٹوریز ہوتی ہیں۔ باقی یہ میری اپنی ذہنی کاوش ہے، میں خود اپنے دماغ سے یہ سٹوریاں بناتا ہوں، تو یہ اس لحاظ سے یعنی کہ یہ سٹوریاں صرف میری اپنی کریشن ہے۔ تو میری کریشن ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق بھی ہوں۔ میری کریشن جو ہے وہ میری اپنی ذاتی کریشن ہے، اس سے میں متفق ہو جاؤں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔